बुलेटिन का आगाज करेंगे। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। एक शख्स को बेनकाब नहीं होने दिया जा रहा। इमरान खान और परवेज इलाही को कटहरे में लाने से रोका जा रहा है। मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं जनरल बाजवा और साकिब निसार समेत सबके मफादात आपस में जुड़े हैं। दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात मुल्की दिफा पर समझौते के मुतरादिफ है। पेट्रोल बम फेंकने वाले को मनमानी नहीं करने देंगे। इंकशाफात जनरल बाजवा कर रहे हैं। जो इंकशाफात लीक हो रहे हैं जनरल फैज आसफ सईद खोसा और इकरारे जुर्म बार बार इमरान खान जो कर रहे हैं, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि हर एक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जनरल बाजवा हो, आज अगर जनरल बाजवा के मुतल्लिक इमरान खान बहुत सी चीजें कह रहे हैं, किसने रोका हुआ है जनरल बाजवा को? अगर वो बातें गलत कर रहे हैं इमरान खान, तो ये सच्ची बातें जनरल बाजवा क्यों नहीं करते? कोई मुज़ाकरात नहीं है और कभी दहशत गर्दों के विंग से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी आलमी कुव्वतों के आलाकार बनने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी अदारों पर चढ़ाई करके उनको कमजोर करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते, कभी मीर जाफर सादक कहने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। अदारों में बैठे लोगों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। इस इंतशार पसंद इस दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात होंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दिफा पर कंप्रोमाइज करोगे। हम किसी पेट्रोल बम फेंकने वाले को भी मनमानी नहीं करने देंगे और उसके सहूलतकारों को मजीद पाकिस्तान के साथ खलवाड़ नहीं करने देंगे। आप एक करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़। ये करोड़ों की जो डीलें हो रही हैं, ये जो अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, कोई आज खुद नोटिस लेगा? मौजूदा असम्बली किसी की ख्वाहिश पर नहीं, मुद्दत पूरी होने पर तहलील होगी। निगरान हुकूमत ही इंतखाबात कराएगी और मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे। राना तनवीर हुसैन कहते हैं आइंदा बजट भी मौजूदा हुकूमत ही पेश करेगी। आज एक शख्स इमरान खान की वजह से पाकिस्तान जिस हालत में पहुंचा है, उसके मतलब ज़रूर कौम को सोचना चाहिए। बहुत पुराना ये एक प्लान था या एक साजिश थी बैनुल-अक़वामी, जिसके तहत इमरान खान को यहाँ लॉन्च किया गया। पीटीवी के हेडक्वार्टर पे हमले किए गए, प्राइम मिनिस्टर और उसके गेट फलांगा गया, पार्लियामेंट पे हमला किया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए। वो मैं उसको कहता हूँ वो अदलिया के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के नसूर था। जो चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार था। इमरान खान ने फिर 4 साल जिस तरह तबाही की पाकिस्तान की एक एजेंडे के तहत। इमरान खान मुज़ाकरात सबूताश करने के लिए मैदान में आ गए। मुज़ाकरात के फाइनल राउंड से एक रोज़ कबल इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की शर्त रख दी। लाहौर में रैली से खिताब में कहा 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो मज़ीद मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। एहतजाज की धमकी भी दे दी। बोले गलत फहमी में न रहें, हमारा मुतालबा ना माना गया तो हम सड़कों पर होंगे। वजह से अगर ये इलेक्शन से भागेंगे, आइन तोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, तहरीक इंसाफ अपने सुप्रीम कोर्ट के साथ भी खड़ी होगी, चीफ जस्टिस के साथ भी खड़ी होगी, पाकिस्तान के आइन के साथ भी खड़ी होगी। और जो भी हो, ये मुल्क की सड़कों के ऊपर हम निकलेंगे। हम सिर्फ अपने माशी हालात की वजह से हमने बड़ा पुरअमन एहतजाज किए, जलसे किए, घर चले गए, लेकिन अगर ये आइन तोड़ देंगे उसके बाद रह क्या गया पाकिस्तान में? उसके बाद तो जंगल का कानून है ना। इस मुल्क के अंदर कोई माशी हालात बेहतर होंगे। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हुकूमत मानती नहीं है, किस सरमायाकार ने आना पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? ये तो माशी हालात और बिगड़ जाएंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का वक्त तब्दील कर दिया गया। मुज़ाकरात कल सुबह 11 बजे की बजाय रात 9 बजे होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मसरूफियत के बायस वक्त तब्दील किया गया है। पीटीआई के टिकट से माफिया और ब्रीफ केस तक की कहानी। PP11 रावलपिंडी से पीटीआई रहनुमा चौधरी अदनान ने बिजलियां गिरा दी। कहते हैं आरिफ अब्बासी पीटीआई का नहीं, लाल हवेली का उम्मीदवार है। टिकट के मामले पर माफिया ब्रीफ केस की सियासत कर रहा है। मुझे मालूम है जलसों के पैसे कहां से आते हैं। तो बड़ा इनसे नाराज हो रहा है, तो मैं नहीं मानता इनसे बैट का निशान। ओपन कर दे इलेक्शन,
اور یہ لگائیں زور یہ سیاسی فرعون اور جتائیں عارف باسط کو، یہ کہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہے لال ویلی کا، وہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ میں نے 4 دن 6 دن پہلے تقریر میں کہا تھا کہ بریف کیسوں کی سیاست ہوگی پی پی 11 کے ٹکٹ پہ، میں نے کہا تھا یہ مافیاز ایک ہوں گے، اور مجھے پتا ہے کہ کون رات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے پیسے بانٹتا ہے، مجھے پتا ہے کہ مافیا کے ساتھ، سوسائٹیوں کے ساتھ، پلازوں کے ساتھ، پلاٹوں کے ساتھ کن کی گیم چلتی ہے، مجھے پتا ہے کہ جلسوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ بڑی بڑی ریلیوں کے اور کہتے ہیں کہ وہ جی ہمیں فنڈنگ کر رہے ہیں، وہ فنڈنگ کر رہے ہیں تو عوام اس لیے آپ کے ساتھ ہے کہ آپ 2 نمبر لوگوں سے فنڈنگ لیں، کہیں ہمیں ہم فنڈنگ کر کے دیتے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ پر گکھڑ میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ پر بیوہ خاتون پر تشدد کرانے، فصل تباہ کرنے اور جگہ پر قبضے کی کوشش کا الزام ہے۔ مقدمہ بیوہ خاتون مہوش کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ 24 نیوز سے گفتگو میں خاتون نے ظلم کی داستان سنائی۔ میں اپنی زمین پہ اپنی فصل کی کٹائی کے لیے گئی تھی، وہاں پر یہ ہوا کہ عمر سرفراز چیمہ کے گنڈے جو میرے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے گھر پر حملہ کروایا، میرے پہ حملہ کروایا، ہماری گاڑی توڑ دی۔ میں اس قسم کے ڈپریشن کا شکار ہوں۔ میں کس سے التجا کروں سر؟ پاکستان میں کون ہے جس کے آگے ہم جا کے اپنا رونا روئیں کہ ایک بیوہ کو کس طرح، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرا باپ بوڑھا ہے، میرے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے جنوبی پنجاب کی سیاسی شخصیات نے ملاقاتیں کی اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ نون لیگی رہنما سید ہارون سلطان بخاری اور سابق MNA چودھری اصغر جٹ نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق MPA سید جمیل شاہ اور سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی خانوال مسعود مجید ڈاہا بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد دی۔ مہنگائی اور بے روزگاری نے فاقوں پر مجبور کر دیا۔ ایک وقت کی روٹی کمانا بھی مشکل ہو گیا۔ مزدوروں کے عالمی دن پر کراچی سے خیبر تک محنت کشوں کی ریلیاں نکالی گئیں۔ فلک شگاف نعروں نے ماحول گرما دیا۔ دیکھیے اسی بارے میں یہ رپورٹ۔ ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری نے بھوکا مار دیا۔ بچے فاقوں پر مجبور۔ مزدوروں کے عالمی دن پر کراچی سے خیبر تک محنت کش ایک زبان ہو گئے۔ کم از کم ماہانہ اجرت 50,000 کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا مزدوروں محنت کشوں کے لیے قانون سازی کی جائے، مستقل نوکریاں دی جائیں۔ مزدوروں کو بالکل جو ہے کوئی ریلیف نہیں مل رہا اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب مزدور مستری جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں جہاں اڈے پہ، ٹھیک ہے، وہ اپنا دن وقت ایسے گزارا کرتے ہیں، بھوک سے ہی نڈھال ہوتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ان کا بنایا جائے، یہ غریب مر جائیں گے ایسے تو۔ یوم مئی پر مزدور تنظیموں، مزدوروں، محنت کشوں، ملازمین کی جانب سے شہر شہر جلوس اور ریلیاں نکالنے کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ فلک شگاف نعروں میں شرکا نے شکاگو کے شہیدوں کو سرخ سلام پیش کیا۔ مطالبہ کیا گیا کہ غیر رسمی شعبوں کے محنت کشوں کے لیے قانون سازی کی جائے اور ٹھیکیداری نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ لاہور میں کسان پارٹی نے راولپنڈی سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ریلی نکالی۔ صنعتی مزدور اتحاد نے پنجاب اسمبلی چوک تک مہنگائی مکاؤ مزدور بچاؤ ریلی نکالی۔ پیپلز پارٹی لاہور نے پریس کلب کے باہر مزدور ریلی کا اہتمام کیا۔ پیپلز پارٹی گجرانوالہ نے بھی مزدوروں سے اظہار یکجہتی کیا۔ شیخوپورہ میں پاکستان ورکر فیڈریشن کے زیر اہتمام لیبر کنونشن میں مزدوروں کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ محکمہ نہار شیخوپورہ کے آفس سے DPO آفس چوک تک ریلی میں شرکا نے مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ کراچی میں آل پاکستان افیکٹڈ امپلائیز ایکشن کمیٹی اور مختلف سرکاری محکموں کے متاثرہ ملازمین نے آئی چندریگر روڈ سے پریس کلب تک مارچ کیا۔ میونسپل ورکرز ٹریڈ یونینز الائنس کی ریلی میں مختلف محکموں کی مزدور یونینز کے رہنما اور مزدوروں نے شرکت کی۔ حیدرآباد، سکھر، عمرکوٹ، کندکوٹ، کمبر کشمور، تنگوانی سمیت اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں بھی مزدوروں کی ریلیوں نے رنگ جمائے رکھے۔ محنت کشوں کا کہنا تھا پاکستان کے محنت کشوں کے حالات شکاگو کے مزدوروں سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ استحصال بند کر کے حقوق فراہم کیے جائیں، تنخواہوں اور اجرت میں 100% اضافہ کیا جائے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ سمیت متعدد دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی اور مظاہرے کیے گئے۔ قافلوں کی نعرے بازی ماحول گرماتی رہی۔ رخ کریں گے فیصل آباد کا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اجتماع سے خطاب کر رہے ہیں۔ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو مسائل کے حل کا راستہ جو ہے وہ سجائی دیتا ہے۔
لیکن جب نفرت بیچ میں آ جائے, تکبر بیچ میں آ جائے, تو اس ملک سے کیا, اس گھر سے رزق جو ہے وہ روٹ جاتا ہے, اس گھر میں جو ہے وہ بھوک پڑ جاتی ہے. اب جو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے حالات یہ کیوں ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اتفاق ہوا, آپ کی جو ہے وہ دہشت گردی کے اوپر آپ نے قابو پایا, بجلی کے کارخانے لگے, سی پیک کا معاہدہ ہوا, اور پاکستان سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دور ہو گئی 4 سالوں میں 2017 تک. لیکن اس بدبخت نے اپنا کام جاری رکھا. اس نے اگر وہ دھرنا تو اسے اٹھانا پڑا, لیکن بعد میں کبھی لانگ مارچ, کبھی شارٹ مارچ, کبھی احتجاج, کبھی جلسہ, کبھی جلوس, جلسوں میں گالیاں, یہ کام اس نے جاری رکھا. اور اس کے بعد پھر ایک سازش کے تحت اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا. اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ جو کہ اب اقبالی ہو چکے ہیں, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اب آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا, ہم نے ججز کو مینیج کیا, ہم نے 2 سال بڑی محنت کی میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کے لیے. جو شوکت صدیقی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج, وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینے والے ہیں, تو آپ ان کی ضمانت تو نہیں لے لیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں پھر دیکھوں گا. تو انہوں نے کہا, جنرل فیض نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہماری 2 سال کی محنت ہے, اگر آپ نے ضمانت لے لی تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. یہ بات کو میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا, یہ آن ریکارڈ ہے. یہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی, یہ آن ریکارڈ ہے, انہوں نے یہ بات بتائی ہے, یہ بات لکھی ہے انہوں نے. انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے, آپ یہ کام کریں. انہوں نے کہا جی جب کیس میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا. ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا اور انہیں بھی جو ہے وہ گھر بھجوا دیا گیا. بندہ ان سے پوچھے, جو اب یہ کردار جو ہیں یہ یہیں پہ موجود ہے, ججوں کو مینیج کیا گیا. یہ بابا رحمتے جو بنا ہوا تھا چیف جسٹس ثاقب نثار, جبکہ یہ ثابت تو بابا رحمتے ہوا ہے اس ملک کے لیے. اسے کوئی پوچھے کہ بھئی تم اس وقت کیا کرتے تھے, تم نے باقاعدہ سازش کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے تم نے میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا, اسے سزا دی کہ آپ نے اپنے ایسٹس شو نہیں کیے. یعنی ہر آدمی نے, کوئی ایم این اے ہو, ایم پی ہو, منسٹر ہو, اس نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کون سا ایسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک کمپنی میں ملازمت کی ہے جو کہ آپ کے بیٹے کی تھی, تو وہاں سے جو تنخواہ آپ نے لینی تھی وہ نہیں آپ نے بتائی. تو بتایا گیا کہ جی وہ تنخواہ تو لی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو لی تو نہیں ہے لیکن آپ لے تو سکتے تھے نا, لہٰذا آپ وزارت عظمیٰ سے باہر. آپ نااہل, اور نااہل بھی کوئی 1-2 سال کے لیے نہیں, ساری عمر کے لیے. یعنی اس قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے گئے. اور آج ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت جو برس رہی ہے تو ایسے برس رہی ہے کہ اب اس کے بیٹے کی ایک ٹیپ جو ہے وہ آڈیو ٹیپ وہ اب چل رہی ہے, اس میں وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بیچنے کا جو ہے وہ 1,20,00,000 روپے مانگ رہا ہے, اور جس بندے سے مانگ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے نہ دیے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا, جبکہ وہ اس وقت چیف جسٹس کا بیٹا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس کی اولاد, جس کے رشتہ دار اب جو ہے وہ لوگوں کی ٹانگیں توڑ کے ان سے جو ہے وہ کروڑوں روپے رشوت وصول کر رہے ہیں,
جب وہ چیف جسٹس تھے اس وقت وہ کیا کرتے رہے ہوں گے؟ اس وقت انہوں نے پاناما کے کیس میں نواز شریف کو ناحق سزا دینے کے لیے پتہ نہیں کتنے کروڑ لیے ہوں گے، اور باقی معاملات میں جو ہے وہ کیا گند پھیلایا ہوگا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس گند پھیلانے کا اور یہ فیصلے کرنے کا جو پاکستان کو سزا ملی ہے، جو پاکستان کا نقصان ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میاں نواز شریف تو چلو ایک انسان ہے، وہ تو چلو اپنے آپ کو تسلی دے لے گا کہ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کو منظور تھا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے 3 بار جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا، چلیں اگر اس وقت جو ہے وہ میں نہیں رہا تو میرا نقصان ہوا، لیکن جو اس ملک کا نقصان ہوا ہے، جو اس ملک کے کروڑوں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، یہ اگر سازش نہ ہوتی تو کیا مئی 2018 میں اس ملک میں ڈالر جو ہے وہ 110-11 روپے کا نہیں تھا؟ کیا اس ملک میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو عام آدمی کو نہیں مل رہا تھا؟ کیا اس ملک میں چینی جو ہے وہ 50 روپے جو ہے وہ کلو نہیں تھی؟ پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے کا لیٹر نہیں تھا؟ عام آدمی جو ہے وہ اپنی جیسی بھی اس کی کمائی تھی یا جتنی بھی تھی اس میں باعزت طور پہ جو ہے وہ روٹی تو کھا رہا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ 6.2 شرح نمو سے جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا۔ پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ 6% سے اوپر 7 اور 8% تک جو ملک ترقی کرے اور مسلسل 3-4 سال ترقی کرتا رہے، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا، اس ملک میں دوائی کے بغیر نہیں کوئی مر سکتا، اس ملک میں جو ہے وہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا، اس ملک میں لوگ باہر سے آتے ہیں روزگار تلاش کرنے کے لیے، وہاں پہ کام کرنے کے لیے۔ لیکن کیا ضرورت تھی، کیا وہ کون سا وہ مشن تھا کہ اس بدبخت کو، اس فتنے کو جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا؟ 2018 کے الیکشن میں زبردست جو ہے وہ دھاندلی کی گئی۔ میرے الیکشن میں اسی حلقے میں آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ میرا مخالف امیدوار کہتا تھا میری گنتی 40,000 سے شروع ہونی ہے، ہو سکتا ہے 40 سے نہیں تو 20 سے شروع ہوئی ہو، لیکن ہمارے ووٹوں کی تعداد اتنی تھی کہ وہ پھر بھی ان کی گنتی جو ہے وہ کم پڑ گئی۔ یہاں پہ لوگوں کو بلا بلا کے ایک دفتر میں بٹھا کے انہیں جو ہے وہ دھمکیاں دی جاتی رہی، ان کو جو ہے وہ لالچ دیا جاتا رہا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ لیکن پورے ملک میں انہوں نے رزلٹ کو تبدیل کر کے جو ہے وہ اس فتنے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ جو 5 سال میں اس ملک میں تباہی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ پراپیگنڈے کے ذریعے سے جھوٹ بول کے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نہیں، میرے دور میں جب میں 4.25 سال اس ملک میں مسلط رہا تو اس وقت تو جو ہے وہ رابی چین لکھتا تھا، اس وقت تو دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی، اس وقت تو ہے وہ مہنگائی تھی نہیں۔ یہ تو سارا جو ہے وہ 1 سال میں ہوا ہے، یہ 1 سال میں نہیں ہوا۔ اس ملک کی تباہی کو جو ہے وہ اس نقطے تک پہنچانے میں ان 4.25 سال کا بنیادی ہاتھ ہے۔ اس دوران یہ بدبخت ٹولہ جو ہے وہ اس ملک کے اوپر مسلط رہا۔ یہ مجھے بتائیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، پورے ملک میں موٹر ویز، میٹروز، بڑے ہاسپٹل، بڑے ایئرپورٹس۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ حکومت توہین پارلیمنٹ کا بل بنانے کے لیے پرعزم، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط اور استحقاق کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ کمیٹی اجلاس کے لیے 17 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ توہین پارلیمنٹ بل کے مسودے پر غور بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔
اجلاس کمیٹی چیئرمین رانا قاسم نون کی صدارت میں ہوگا تو یہ اہم اجلاس طلب کیا گیا اور حکومت پر عزم ہے کہ توہین پارلیمنٹ کا بل بنایا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط اور استحقاق کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ 17 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ توہین پارلیمنٹ بل کے مسودے پر غور بھی اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔